रहीम। आयत नंबर 84 देखिए, कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, आमन्ना हमने, आमन्ना बिल्लाहि हमने अल्लाह पर ईमान लाया, वमा उन्ज़िला अलैना और जो हम पर नाजिल किया गया हम उस पर भी ईमान लाते हैं, वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात, और जो कुछ भी इब्राहिम, इस्माईल, इसहाक़, याक़ूब और उनकी ज़ुर्रियत अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल हुआ हम सब पर ईमान लाते हैं। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो कुछ मूसा, ईसा और दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को उनके रब के जानिब से मिला हम सब पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, और हम ईमान लाने में उनमें से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते। व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसके इताअत गुजार हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ने क्या फरमाया कि तमाम अंबिया किराम से जब अहद लिया तो क्या कहा कि आखिर तुम्हारे ज़माने में अगर कोई नबी मिले, आखिरी नबी जो तुम्हारी तस्दीक करे, तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करे, नबूवत की भी तस्दीक करे, तो तुम उन पर ईमान लाना, है ना, ठीक है ना। तो वही ईमान लाने की बात है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया, ठीक है ना, हमने अल्लाह पर ईमान लाया, वमा उन्ज़िला अलैना, और हम पर जो नाजिल हुआ, यानी हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं और हम पर जो नाजिल हुआ मतलब कुरान मुक़द्दस पर भी हम ईमान लाते हैं। और इब्राहिम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम है सबको पर हम क्या करते हैं, ईमान लाते हैं। अच्छा, ताकि ये वाज़ेह हो जाए, मेरे आका ने फरमाया कि हम सब पर ईमान लाते हैं, उसकी वजह क्या थी, ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से अहद लिया है तो ये वाज़ेह हो जाए कि यही क्या है, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, जिन पर ईमान लाने के मुताल्लिक नबियों को कहा गया था, ठीक है ना। और ये भी कहा गया था कि आपके ज़माने में अगर कोई पाए तो उनकी वो नबी मिले तो उनकी आप मदद करना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन की ममानत की, यानी किसी और दीन को आप इख्तियार नहीं कर सकते। उसकी एक सवाल पैदा होता है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला का दीन क्या है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का दीन वही है जो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने शरीयत लेकर के आई, वही क्या है, वही शरीयत और वही तमाम अंबिया किराम का दीन जो है ना, यही अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला का दीन वही होगा जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का दीन होगा। और अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि अंबिया किराम का दीन अलग हो, अल्लाह का दीन अलग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे साफ जाहिर हो गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन भी अल्लाह का दीन है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दीन भी अल्लाह का दीन है, हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी दीन अल्लाह का दीन है, हजरत मूसा का भी दीन अल्लाह का दीन है, हजरत ईसा का भी दीन अल्लाह का दीन है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन तो अल्लाह का दीन है ही। चलिए, यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमाइए, क्या फरमाया, आमन्ना बिल्लाह। बहुत अहम बात बता रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुल, ये सिंगुलर वर्ड यानी वाहिद का जिक्र किया। ए महबूब तू कह दे, क्या कह दे, आमन्ना हम ईमान लाए। देखिए, एक जुमला बोला जाता है ना कि तू कह दो कि मैंने ऐसा किया, है ना, ऐसा नहीं ना कहा जाता है कि तुम कह दो कि मैंने ऐसा किया, नहीं बोला जाता है। उर्दू के एतबार से देखेंगे तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि तू ये वाहिद के लिए बोला जाता है और तुम ये जमा के लिए बोला जाता है, और तू के मुकाबले में मुतकल्लिम वाहिद मैं आता है और तुम के मुकाबले में हम आता है, ठीक है ना। तो कहा यह जाता है ना कि ए इंसान तू कह दे कि मैंने ऐसा किया है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, ए महबूब तू कह दे कि हमने ऐसा किया है। तो देखिए उल्टा हो गया ना भाई, सिंगुलर वर्ड है। अल्लाह ने जब सिंगुलर वर्ड से कहा ए महबूब तू कह दे, तो भाई हुजूर को अल्लाह ने कहा कि तू कह दे,
تو हुजूर अपने बारे में न कहेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया आमन्ना बिल्लाह, हुजूर फरमाते आमन्ना बिल्लाह कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? ये तो देखा जाए तो समझ से बाहर है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मुक़द्दस ये हिकमत भरा है। तमाम बड़े बड़े उदबा, फुक़हा और तमाम मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन किराम अल्लाह की एक एक आयत के सामने क्या है बात समझ में आ रही ना? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों कहा ऐसा? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इसमें जरूर कुछ न कुछ हिकमत है, अगरचे हमारे माइंड में वो चीज घुसे चाहे ना घुसे। बात समझ में आ रही ना? अल्लाह तबारक व तआला देखिए उसकी हिकमत में बता रहा हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल, ए महबूब तू कह दे। मतलब देखिए, ईमान लाने का जो काम, देखिए दीन लाने का जो काम होता है ना, शरीयत लाने का जो काम होता है, वो किसका होता है? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का होता है ना? इससे साफ जाहिर है कि ए महबूब कि आप कह दीजिए, इसलिए कि आपने ही दीन को लाया है। तमाम शरीयत, तमाम जो आपकी शरीयत है, ए महबूब आपने ही उसको लाया है। तो लाने वाले आप है, वाहिद आप है, इसलिए आप कह दीजिए, है ना? क्योंकि लाने वाले जो जात है वो सिर्फ एक न है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ठीक है? और ईमान लाने की जात सिर्फ हुजूर की नहीं है, बल्कि हुजूर के साथ साथ उनके उम्मती का भी है। ठीक है? हुजूर के साथ साथ उनके उम्मती का भी। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से कुरान शरीफ लेकर के आए। ठीक है ना? तो लाने का काम क्या है? हुजूर का है, मेरा है, आपका है? नहीं। शरीयत लाने का काम हमारा है? नहीं। आपका है? नहीं है। ये काम किसका है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ठीक है? और ईमान लाल, अब हुजूर ने जो चीज को लेकर के आया तो जाहिर सी बात है उस पर ईमान लाना हुजूर के लिए भी जरूरी है और हमारे ऊपर बदरजा औला जरूरी है। बात समझ आ रही ना? उसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ए महबूब आप कह दीजिए, ए महबूब तू कह दीजिए कि हमने ईमान लाया अल्लाह तबारक व तआला पर। मतलब कह दीजिए कि मैं तो ईमान लाया अल्लाह पर और उसके साथ साथ हमारे उम्मती भी अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला अलैना, और जो हम पर नाजिल किया गया हम उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी कुरान मुक़द्दस पर। वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और हम उस पर भी ईमान लाते हैं जो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब और उनकी ज़ुर्रियत पर नाजिल किया गया। वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो कुछ भी हजरत मूसा, हजरत ईसा और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया हम सब पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, और हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते हैं। मतलब क्या है? फर्क करने का मतलब क्या है? फर्क करने का मतलब यह है कि ए महबूब आप कह दीजिए। देखिए यहां भी नुफर्रिकु का लफ्ज है, वाहिद नहीं जमा का लफ्ज है, प्लुरल वर्ड है। ए महबूब आप ये कह दीजिए कि हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते हैं। मतलब हजरत मूसा नबुव्वत के मामले में, हजरत इब्राहिम नबुव्वत के मामले में, हजरत आदम नबुव्वत के मामले में, हजरत इसहाक नबुव्वत के मामले में, हजरत इस्माइल नबुव्वत के मामले में, नबुव्वत के मामले में सबके सब क्या है? बराबर है। ऐ महबूब आप कह दीजिए कि हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते हैं। मतलब किस एतबार से? नबुव्वत के एतबार से हम किसी के दरमियान फर्क नहीं करते हैं। यहां पर अल्लाह ने जमा कहा, यानी हम फर्क नहीं करते हैं। तो यानी इससे पता क्या चला? ए महबूब आप तो फर्क करते ही नहीं है, साथ ही साथ आपकी उम्मती भी आपके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके दरमियान फर्क नहीं करते हैं। यानी जिस तरीके से नबी फर्क नहीं करते हैं नबुव्वत के मामले में, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम एक प्लेटफॉर्म पे है, उसी तरीके से उम्मत मोहम्मदिया भी यही कहती है कि नबुव्वत के मामले में तमाम अंबिया किराम क्या है? एक प्लेटफॉर्म पर है। हाँ समझ में आ रही है? चलिए, वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के इताअत गुजार हैं। हमारा इस बात पर भी ईमान है कि तमाम अंबिया साबिकीन, पहले जितने भी अंबिया किराम और रुसुलान इज़ाम तशरीफ लाए, सब के सब अब भी नबी हैं, अभी भी नबी हैं। और उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन चीजों को नाजिल किया, जिन जिन किताबों और सहीफों को नाजिल किया, हमारा उस बात पर ईमान है। उन बातों पर ईमान नहीं है कि अहले किताब में से जो लोगों ने तहरीफ कर दी, हमारा उस बात पर ईमान नहीं है। लेकिन जो कमा हक़हू
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا وہ کتاب اور صحیفے، ہمارا آج بھی ان پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آج بھی کما حقہ اگر توریت موجود ہے تو ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ آج بھی انجیل اگر کما حقہ دستیاب ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تحریف شدہ چیزوں میں ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو جان لو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ظاہر کر دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کرے اسے اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش میں لگا ہوا ہے یقیناً وہ کیا ہے؟ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے۔ دیکھیے اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، کیونکہ آپ تو پیچھے پڑھیں گے نا، یہودیوں کی مکاریوں کو آپ نے دیکھا ہے، یہودیوں کے فریب کو بھی آپ نے دیکھا ہے نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حج کرنے کا حکم دیا، تو مسلمانوں نے تو حج کر لیا، لیکن یہ یہودی مکار یہ نہیں کر سکے، کفار بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اچھا ایک چیز دیکھیں، یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو تلاش کیا وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہود ہوئے اور نصارہ اور بت پرست، جس نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی قابل قبول ہے۔ تبھی نہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے، یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، بت پرست ہوئے، تو جس نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا تو ان کا جزا ان کو ملے گا، ہے نا، اور نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، میں نے کیا بتایا، یہ ابھی میں نے بتایا نا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی تلاش کرتا ہے نا تو اللہ کے ہرگز اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت، اس آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی آیت کو کے مفہوم کو منسوخ کرتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، قرآن پڑھنا اور سمجھنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اگر کوئی انسان قرآن کی آیت کچھ آیتیں ایسی ہے نا، اگر کوئی انسان ایمان لا لے تو انسان کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو بتائیے، اللہ سورہ بقرہ 62 میں فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے، یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، نیک عمل کیے تو ان کا اجر ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، اس کا مطلب ان کو جنت ملے گا، ہے نا۔ یہی نا مطلب چل رہا ہے۔ بھائی یہودی ہے لیکن وہ دین نیک عمل کیا تھا، کہ اس کو جنت مل جائے گا، اس کو آخرت میں نہ خوف نہیں ہوگا۔ یہ آیت اس آیت کو منسوخ کر رہی، اس آیت کو نہیں، اس آیت کے مفہوم کو منسوخ کر رہی ہے۔ دیکھیے اس آیت کو مفہوم کو منسوخ کر رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے نا قابل قبول ہے تو وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔
اب سوال پیدا ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے مطلب بھی سمجھنا خالی کیا نام ہے اس کا ترجمہ پڑھ کر کے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ کما حقہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب کیا معلوم ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کی ایمان لائے، اور یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے اور سابعین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لائے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا، اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مبغوض اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے اس سے کیا کرنا؟ نفرت کرنا، یہ ہے۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسلام ہی کو پسند کرتا ہے، تو جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند کرے گا اور کہے گا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اب بتائیے یہ ایمان لانا ہوا؟ نہیں ہوا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو آخری نبی بھی قرار دے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کما حقہ اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر جب ایمان لائے گا تو وہ یہودی تو رہا نہیں، تو یہودی نہیں رہا، وہ کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں کے مخاطب ہے کہ بے شک جو یہودی ہوئے، لیکن من آمن باللہ، لیکن اللہ پر ایمان لائے، تو جب اللہ پر ایمان لائے گا تو یہودی اپنی یہودیت سے توبہ کرے گا، تب تو ایمان لائے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور جب یہودی یا نصرانی یا مرتد جو بھی ہو کما حقہ اللہ پر ایمان لا لے یا آخرت پر ایمان لا لے، تو یقیناً نہ اس کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہونا ہے نہ کوئی ملال ہونا ہے، اور یقیناً وہی لوگ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے، نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ آخرت میں کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے۔ کون؟ جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے۔ یاد رکھے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو آپ اچھا بھی نہیں جان سکتے ہیں، ہے نا؟ ورنہ اچھا جانیں گے اور اپنے مذہب سے اگر کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو معلوم ہے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا جس کا مفہوم بتا رہا ہوں، واقعہ بتانے میں بہت ٹائم لگے گا۔ اس مفہوم کے مطابق وہ انسان یہودی ہے، وہ انسان عیسائی مذہب کے ایک مسئلے کو ترجیح دیتا تھا اور اس کو اچھا تصور کرتا تھا، تو معلوم ہے اس کا حشر بھی عیسائیوں کے ساتھ ہوا۔ اس لیے ہم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اچھا تو اسی کو نہ کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگے، اور اللہ کو اچھا کیا لگتا ہے؟ صرف اسلام لگتا ہے، دین اسلام، تو ہم کو بھی دین اسلام ہی اچھا لگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور دین اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیے نقصان اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ نقصان اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انسان کا مال ضائع ہو جاتا ہے نا، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے بھائی ہم بہت نقصان اٹھا لیے۔ اگر کسی کا 10 لاکھ روپیہ اگر گم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا اس کا خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، مطلب گھٹا لگ جائے، تو کہا کرتے ہیں ہم نے 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، ہمیں 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ تو اسلام یہ شریعت میں نقصان اٹھانے کا مطلب کیا؟ اس کو دیکھیں۔ نقصان کا مطلب ہوتا ہے اصل مال جو ہوتا ہے نا، اصل مال اس کا ختم ہو جانا، ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا۔ اور ایک انسان کے لیے اصل مال کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے اس کا اصل مال جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایمان ہے۔ انسان کا جو اصل مال ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب جب ایمان نہیں رہے گا تو لاکھ نماز پڑھ لے تو نماز قبول ہوگا؟ بھائی روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو گناہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھائی جب ایک انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ انسان نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی، حالانکہ وہ مسلمان ہے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور وہ گناہگار بھی ہوگا، بس ہوگی، سمجھ رہے؟ اور وہ گناہگار بھی ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ جب محل ہی نہیں تو پھر وہ کام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ لاکھ نماز پڑھے لیکن ہمارا ایمان ہے ہی نہیں تو ہمارے نماز پڑھنا کوئی کام نہیں دے گا۔ تسبیح گنتے رہیں، جیسے آج غیر لوگ کرتے ہیں نا، گنتے رہے، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، تسبیح گنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کچھ لوگ بیان کرتے ہیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن
اس کا ایمان ہوگا تب نہ اس کا تسبیح بیان کرنا صحیح ہوگا. جس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو اس کا تسبیح بیان کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ بات سمجھا رہی نا؟ تو جو لوگ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو کو تلاش کرے تو وہ کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور ہمارا اصل مال کیا ہے؟ ہمارا اصل مال جو ہے ہمارا جو اصل مال ہے وہ کیا؟ ایمان ہے. تو نقصان اٹھائے گا کب؟ یعنی دوسرے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو ہم تلاش کریں گے تو ہمارا ایمان ہی نہ ختم ہو جائے گا. تو وہی نقصان اٹھانے والا یعنی اصل مال کا ختم ہو جانا. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اگر وہ انسان یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہودی ہو جاتا ہے، اگر وہ انسان کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. لیکن پیدا جو ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. بات سمجھ رہی نا؟ اسی طریقے سے فطرت اسلام اگر جس کا اسلام ہی ختم ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والا ہوگا. کیونکہ اس سے مراد یہ ہے، نقصان اٹھانے والے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا فطرت سلیمہ ختم ہو جائے. فطرت سلیمہ ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جانا. اچھا آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہاں گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اللہ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. حالانکہ وہ لوگ گواہی دے چکے ہیں کہ ان الرسول حق، کہ رسول کیا ہے؟ حق ہے. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس جو دلیلیں آ چکی ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے. اب بتائیے، اب واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کر جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں بڑا کافر ہو جائے، کتنوں بڑا مرتد ہو جائے، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کر گئے. دیکھیے اس آیت کا جو ہے نا پس مطلب کیا بولتے ہیں نا، اس کا سچویشن کیا دیکھے. یعنی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کیسے ہدایت دے کہ جو انسان ایمان لانے کے بعد کفر کر دے. مطلب بھائی ایمان لایا، ایمان کے بعد ایمان لایا تو ایمان کی حالت میں کہا کہ رسول حق ہے، ایمان لایا اس کے بعد کہا کہ قیامت حق ہے، ایمان لایا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اب کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ ایک نہیں ہے، رسول کا انکار کر دے، کتاب کا انکار کر دے، یعنی اب ان ساری چیزوں کا انکار کر دے جبکہ ان ساری چیزوں کا اس انسان نے اقرار کر لیا ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ وہ انسان جو دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے کوئی انسان ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دے گا جو انسان جان بوجھ کر کے اسلام دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ایکسپٹ کیا، حالانکہ وہ ساری چیزیں کہہ چکا تھا کہ رسول برحق ہے، ان کے پاس جو روشن دلیل آئی ہے سب کے سب کیا ہے؟ برحق ہے. اچھا ایک سوال اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. دیکھیے ظالم قوم، دیکھیے اگر وہ انسان ایمان لانے کے بعد کفر کر جائے، 10 بار کر جائے،
لیکن وہ انسان پھر توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. لیکن جو انسان جان بوجھ کر کے ظلم کے طور پر، وہ انسان جیسے کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، میں نے بتایا تھا نا، یہودی کیا کرتے تھے، صبح میں ایمان لا لیتے تھے، شام ہوتے ہوتے کیا کرتے تھے، انکار کر جاتے تھے. کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ایمان ہے اس کو کھینچ لیا جائے، یہ نا مقصد ہوتا تھا. تو ایسے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے ظلم کے طور پر وہ انسان اسلام لانے کے بعد کفر کر جائے، ویسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. آگے دیکھیں اکرمہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شان نزول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ جا کر کے مل گیا. پھر وہ شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو جان بوجھ کر کے ظلم کے طور پر اس نے اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے وہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر گئے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی کیسے ہدایت دے گا. حسن بصری نے کہا یہ آیتیں یہود و نصارہ کے متعلق نازل ہوئی، یہی مجھے ہی نہیں بلکہ تمام مفسرین کرام اسی کو ترجیح دیتے ہیں. حسن بصری کی روایت، حسن بصری نے کہا کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو ہدایت دے گا. حسن بصری نے کہا یہ آیتیں یہود و نصارہ کے متعلق نازل ہوئی جو اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات پڑھتے تھے اور ان کا اقرار بھی کرتے تھے اور ان کے حق میں شہادت کو چھپاتے تھے، ان کے حق میں شہادت دیتے تھے، اور جب آپ ان کے علاوہ دوسری قوم میں مبعوث ہو گئے تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ آپ کے دشمن ہو گئے، اور وہ لوگ انکار کر بیٹھے. چلیے اتنے تک کسی کو کوئی اعتراض؟ ہاں آگے دیکھیں باقی نا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور ایسے لوگوں کی سزا، کیسے لوگوں کی سزا؟ کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے ظلم کے طور پر اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے اسلام لانے کے بعد پھر کفر کر گئے تو اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا جزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، ان ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے علیہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے. بتائیے کتنا دردناک عذاب ہے. خالدین فیہا، اور وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور برابر اس کو عذاب دیا ہی جائے گا. کس کو؟ جو ظلم کے طور پر، ظالمانہ طور پر، دانستہ طور پر کوئی انسان اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے اسلام لانے کے بعد کفر کر جائے، ان لوگوں کے لیے. الا الذین تابوا، دیکھیے آیت آگے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے. میں نے بتایا نا، انسان کتنوں گناہ گار ہو، کتنوں بڑا کافر اور مرتد ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں انسان توبہ کر کے رجوع کر لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت اس کو معاف فرما دیتا ہے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے.